बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहे हैं। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उनकी हुकूमत आई, उनके प्राइम मिनिस्टर्स रहे। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। ये सब लोग जो हैं सियासी हमारे लीडर जो हैं, हमारी जो ये सियासी क़यादत जो है, इन्होंने अपने अपने अंदाज से पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश की। उनके मुखालफिन का ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया। बात यह है कि सियासत जो होती है इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, उन्हें सड़कों पर खींचने की बात कर रहे थे। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। मौजूदा जो अभी सूरत हाल है इसमें हम ये देखते हैं कि जो आसिफ अली ज़रदारी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। तो ये सियासत जो होती है इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। और अपोजिशन जो है वो भी किसी ना किसी तरीके से साथ देती है गवर्नमेंट का, और वो यही उसका साथ यही होता है अपोजिशन का कि वो अच्छे तरीके से मुखालफत करे। चर्चिल ने तो यहाँ तक कहा था ना कि अपोजिशन का ये जो फ़र्ज़ है कि वो हर मरहले पे हुकूमत की मुखालफत करे, मगर ये मुखालफत जो है ये कभी भी किस की सूरत में नहीं होनी चाहिए, ये किक की सूरत में होनी चाहिए। ये चर्चिल ने तो एक ऐसी बात की, लेकिन आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जिस तरह के किक जो हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात जो हैं, जिस तरह की तोहमतों के किकें लगाई जाती हैं, गालियों की किकें लगाई जाती हैं, वो उस तरह की हमें बरतानवी पार्लियामेंट में नज़र नहीं आती। और ये जो रवायत है ये बरतानवी पार्लियामेंट को मजबूत करती है। पाकिस्तान में आज मियां नवाज शरीफ जो हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक जगह खड़े हैं। कल हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल हो, और ये पाकिस्तान की सियासत में कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ही ट्रक पे खड़े हों, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और किसी एक ही अपने जो मुश्तरका हरीफ है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हों। तो बात यह है कि सियासत को सियासत रहना चाहिए, सियासत को दुश्मनी नहीं बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सियासत दुश्मनी बन चुकी है। और जब बात यह है कि ये कोई बात नहीं होती कि एक सियासी वर्कर दूसरे के खिलाफ है, दूसरा तीसरे के खिलाफ है, चौथा उसके खिलाफ है। ये तो एक नॉर्मल आपकी डेमोक्रेसी जो है उसमें होता है। बात यह है कि रवैये जो होते हैं ना, जो रवैयों को लीडर बनाते हैं, वो रवैये जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान को सियासत से बाला होना चाहिए। पाकिस्तान जो है आपको ख्याल ही नहीं है, हमेशा अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से इसको हासिल किया। कोई हमने 30 लाख के करीब लोग जो हैं शहीद किए, इसमें कितने लोग जो हैं मारे गए, कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए, कितनी रेप्स हुई, कितनी तबाही हुई, उसके बाद ये मुल्क हासिल हुआ। क्या हम इसको खोना चाहते हैं? बाज़ औक़ात तो मैं जब बात लोग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े सीनियर एंकर पर्सन वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, गरीब मर जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर शायद उनके जो मकासद हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के मुतल्लिक हमें उसी तरह से सोचना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों के मुतल्लिक सोचते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे जो हैं मर जाएँ, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, बीमार होते हैं, आप दुआ करते हैं या अल्लाह उन्हें सेहत दे, दोस्तों से कहते हैं सेहत दे। ये पाकिस्तान जो है ये हमारे लिए, ये हमारा मादरे वतन है, बहुत अहम है ये पाकिस्तान हमारे लिए। ये अभी ये आपको बेशुमार लोग मिलेंगे अपनी बात करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। सच्ची बात ये है कि अगर आप कभी पूछें अपने बुज़ुर्गों से क्या, और ख़ुद आप देखें क्या आपकी हालत आपके वालिदैन से बेहतर है? क्या आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अपने दादा से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा सूरतों में ये जवाब आएगा कि ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका में थे और एथोपिया बन गए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले जो हमारा जो रेट था ग्रोथ का वो 0.5 था। बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान में अभी तक इतना कम नहीं हुआ। मैं आपको उम्मीद नहीं दिला रहा, मैं आप कह रहा हूँ आप उम्मीद के साथ रहें, क्योंकि अल्लाह कहता है अल्लाह मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो। लेकिन सबके बावजूद एक नाशुक्री है। शैतान ने एक ही चैलेंज किया था ना, बड़ा चैलेंज जो एक किया था कि अल्लाह मियाँ मैं तेरे जो बंदे हैं इन्हें शुक्रगुजार नहीं बनने दूंगा। अल्लाह के शुक्रगुजार बने, जो नेमतें इस मुल्क की वजह में से आपको हासिल हैं। एक शनाख्त
حاصل ہے، آپ کے ایک آزاد ملک کے شہری ہیں. جو بھی یہاں پہ مسائل ہیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ ہیں، وہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں، آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. وہ حکومت نے تو ٹھیک نہیں کرنے نا، اس نے بھی، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک کرے، لیکن آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اپنے گھر کو صاف رکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو پاکستان کے خلاف سچی بات ہے، جب لوگ بات کرتے ہیں تو مجھے کفار یاد آ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے قرآن سن کے؟ وہ کہتے تھے وہ جو عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، لا دیں ہمارے اوپر عذاب، آج ہے وہ عذاب. یہ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوا بھئی؟ اب کرونا میں آپ پہ رحمت ہو گئی، لوگ نقصان ہوا، لیکن جو امریکہ میں ہوا، جو انگلینڈ میں ہوا، جو اٹلی میں ہوا، جو اسرائیل میں ہوا، پاکستان پہ وہ عذاب نازل نہیں ہوا. پاکستان اس عذاب میں نہیں گزرا، بلکہ ایک اس میں اس کا ایک اچھا ایک پہلو جو ہے مثبت یہ بھی نکلا کہ بہت سے جو ہمارے ملیں تھیں اور بہت سے جو کارخانے تھے وہ اس کرونا کی وجہ سے چل پڑے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آرڈرز کینسل ہوئے تھے، وہ پاکستانی کارخانوں کو مل گئے. سیلاب جو ہے اس نے بڑی تباہی مچائی ہے، بہت تباہی مچائی ہے. کرونا نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور یہ معاشی مسائل نے بڑی تباہی مچائی ہے. ہم اس میں سے بڑی مشکل سے گزرے ہیں. تو میں اپنے علم کے مطابق، جو اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے، میں نے قرآن سے رجوع کیا اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کی. اس ساری صورتحال میں ہماری رہنمائی کیا ہو سکتی ہے، ہم کس طرح سے اس کو سوچ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں کفار کی طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عذاب نہیں مانگنا چاہیے. بعض لیڈروں کی رائے، بعض لوگوں کی تقریریں سن کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے عذاب مانگ لیتے ہیں، اور عذاب والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. سیاسی انتقام تو ہوتا جو ہے اس کو ایک خاص حد تک رہنا چاہیے، سیاست رہنی چاہیے، اس کو انتقام کی صورت جو ہے اختیار نہیں کرنی چاہیے. کفار کیسے کہتے تھے کہ عذاب آئے؟ سورہ انفال میں ہے آیت 33 کہ اے اللہ یہ قرآن جو ہے اگر تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب دے. مگر اللہ عذاب نہیں لائے، ان پہ بھی عذاب نہیں لائے، کفار پہ. بڑی غور کرنے والی بات ہے. ہم پہ بھی عذاب نہیں آ رہا، وارننگز آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، عذاب نہیں آ رہا. کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ اللہ اسی آیت میں، اسی صورت میں بیان فرماتا ہے کہ محبوب اس وقت تک تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. یعنی اگر اللہ کا محبوب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مکہ میں موجود تھے تو وہ عذاب تو نہیں آ سکتا تھا. نبی کے ہوتے ہوئے تو عذاب نہیں آ سکتا تھا. اور معزز خواتین و حضرات، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. یہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، مسلمانوں تم بھی پڑھو. یہ بھی ایک طرح سے نبی کے ساتھ ایک کنیکشن کی بات ہے، تعلق کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر عذاب نہیں آیا، تمام ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں جھٹکے لگے ہیں، سزائیں ہلکی ہلکی ملی ہیں، عذاب نہیں آیا، یہ ملک قائم ہے ابھی بھی، اور ہم دعا کریں گے کہ یہ قائم رہے. یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اداروں کو، لوگوں کو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں بہت دروشی پڑھا جاتا ہے، بہت دروشی پڑھا جاتا ہے. یہ لوگ جو کبھی درود کی محفل میں نہیں گئے، جو ایسی جگہوں پہ نہیں گئے جہاں پہ درود نہیں پڑھا جاتا، وہ تو پاکستان کو نہیں جانتے نا کہ پاکستان کے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں بہت سی جگہوں پہ دروشی پڑھا جاتا ہے، اور بے پناہ دروشی پڑھا جاتا ہے. اور وہ دروشی کی برکت بھی تو ہے نا، برکت تو اس کی ہے، اور اس برکت کی وجہ سے بھی پاکستان محفوظ ہے. اللہ عذاب نہیں دیتا کیونکہ اللہ کے محبوب کے ساتھ کنیکشن درود پاک کی وجہ سے موجود ہے. اسی آیت میں اللہ ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور ان کو عذاب دے. بھائی یہ سیاسی جو 4-5 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بے شمار لوگ ہیں، دیہاتوں میں جائیں، قصبوں میں جائیں، چھوٹی جگہوں میں جائیں، لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لوگ ملک کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. میں پروفیشنل لوگ بھی ہیں اس میں، اب ہر اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر عہد میں ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کنیکشن موجود ہے درود شریف کی صورت، پیغمبر رحمت کی موجودگی کا احساس کرتے ہیں لوگ، ان کے خواب میں بھی نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے خوابوں میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. تو ایک تو برکت یہ ہے، یہ ملک عذاب سے بچا ہوا ہے. دوسری جو قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرنے والے لوگ ہیں. ایک اور تیسری بات بھی ہے، یہ بھی قرآن ہی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ درود کے بعد، استغفار کے بعد
یہاں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، بہت قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن کے متعلق سورہ الاعراف کی آیت جو ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو۔ تو گویا اللہ کی رحمت کا تعلق قرآن کے پڑھنے کے ساتھ بھی ہے، اور قرآن پاکستان میں بہت پڑھا جاتا ہے۔ بے شمار حافظ ہیں قرآن کے، قرآن پڑھتے ہیں، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، کسی لالچ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے دین کی، اللہ کی آیتوں کو بیچنے والے بندے بھی ہیں، بہت بدقسمت لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ اللہ فخر کرتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے، میرے نبی کی خاطر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ استغفار کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ جو اللہ فخر کرتا ہے نا اپنے نبی پہ بار بار کہ دیکھو لوگوں تبلیغ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں آپ سے، لیکن کوئی اجر نہیں چاہتے آپ سے۔ بے شمار لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو اجر نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے کبھی باہر نکلیے، قصبوں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، لوگ بڑی چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ برے لوگ بھی ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن غالب حیثیت جو ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اچھا سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اچھا ملتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں اپنا ایک تجربہ بیان کروں گا۔ میں نے ایک اے ٹی ایم میں گیا، میں نے اے ٹی ایم میں کچھ پیسے نکالے، تو کارڈ نکالا، پیسے لینے میں بھول گیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو پیچھے سے بندے نے آواز، اس نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں، وہ 10,000 روپیہ تھا، واپس لے لیں۔ بھائی سچی بات ہے، بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ جو 4-5 ہزار بندہ بیٹھا ہوا نا ہمارے میڈیا میں بیٹھا ہے، سوشل میڈیا میں بیٹھا ہے، یہ بے یقینی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، گویا مسلمانوں کو تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت مایوسی پھیلا رہا ہے، بہت نیگیٹو بات، جو دماغ میں بات آتی ہے اس کو خبر کے طور پہ دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تحقیق کرو کوئی بات دینے سے پہلے۔ معزز خواتین و حضرات، مایوسی پھیلانے سے ملک نہیں بنتے، مایوسی پھیلانے سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، مایوسی پھیلانے سے انقلاب نہیں آتا۔ تنقید کی کوئی حد ہوتی ہے۔ سچ کے لیے پابندی مت لگائیں کہ وہ لوگوں کو تکلیف دے، اور جھوٹ کو سچ کا نام مت دیں۔ اس ملک پہ رحم کریں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اور وہ وقت یاد کریں جب لوگ چپراسی کی نوکریوں کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ منشی ہوتے تھے، منشیوں کو بھی منشی ہوتے تھے، ان کے اب یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کی طرف تو جائیں۔ ابھی بھی کیا ہے، یو پی میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، اس دور میں گھر گرائے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تباہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو امن سے سوچنے کی بات ہوتی ہے، علم کے ساتھ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ جانور نہیں ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، یہ نہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، زور تنقید کیجیے، زور چیزوں کو درست کیجیے، ظلم کے خلاف جس طریقے سے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، جو بھی ہر کم کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن خدا را اس ملک کے متعلق تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کریں۔ جاپان کو دیکھیں، کیا تھا، ہیروشیما ناگاساکی کے پہ بم گرا، تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی انڈسٹری کو اٹھایا، اس پہ کانسنٹریٹ کیا۔ اب دنیا بدل گئی ہے، زمانے کو دیکھیں، آگے دیکھیں، اور قوم کو لے کے آگے چلیں۔ یہ جو ہر وقت عذاب 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 کی خواہش ہے، تباہی کی خواہش ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں جو تباہی ہے، پاکستان میں جو بے یقینی ہے، اس کی خبروں کی بہت پرائس لگتی ہے، بہت عزت ملتی ہے۔ اب اس پاکستان کے دشمن بھی دیتے ہیں، اور یہاں بھی جو بے وقوف لوگ ہیں وہ دیتے ہیں آپ کو، اس کی بہت پرائس دیتے ہیں، اپریسیشن دیتے ہیں۔ لیکن اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ خدا را دیکھیں، سوچیں۔ آپ اس ملک کو، یہ مایوسی پھیلانے والے ملک کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ تباہی اسے بہت بڑی ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب تک عوام میں جذبہ نہ ہو، امید نہ ہو، کوئی قوم سروائیو نہیں کر رہی۔ پاکستان کے عوام کے جذبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کو مایوسی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں بالکل کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، بالکل سپورٹ نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے ایک طرح سے میں ایک درد دل شیئر کر رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہوگا بھائی،
یہاں درود بھی پڑھا جا رہا ہے، یہاں نبی ہو، نبی سے تعلق ہو، وہاں عذاب نہیں آتا. یہاں استغفار بھی ہو رہا ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا نہیں آتا. قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو رحمت بھی آتی ہے. گویا عذاب آنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، رحمت کا یقین بھی ہے. تو معزز خواتین و حضرات، آئیں اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس ملک کو ترقی دے. ظالم جو ہیں، جو بھی وہ ظلم کر رہا ہے اس کو ہدایت دے، اور جو مظلوم ہیں اللہ ان کی داد رسی کی صورت پیدا کرے. لیکن خدا را عذاب کی دعا نہ کریں، اس ملک کی استحکام کی دعا کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. غلامی کیا ہوتی ہے اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے غلامی کیا ہوتی ہے. معزز خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی و ناصر.